अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आयशा बख्श। रिपोर्ट कार्ड में खुश आमदीद। इस्लाम सब इंसानों को मजहब के इंतखाब का हक देता है और ताकत से मजहब की तब्दीली को जुर्म करार देता है। पाकिस्तान कौमी रियासत है और यहाँ सब शहरियों के हुकूक बराबर हैं। जो लोग मजहब की बुनियाद पर शहरियों के हुकूक में फ़र्क की बात करते हैं वो दीन की दुरुस्त ताबीर नहीं करते और ना ही आइन की पासदारी करते हैं। इन ख्यालात का इजहार वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कराची में होली की तकरीब से खिताब में किया। वज़ीर आज़म ने जहां एहतराम इंसानियत पर रोशनी डाली वहीं जन्नत और दोज़ख के बारे में भी लब कुशाई की। और उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं। हमारा काम लोगों की स्वर्ग और नरक का फैसला करना नहीं है। हमने इसी दुनिया को स्वर्ग बनाना है। मुझ जैसे बंदे से ये पूछा जाएगा कि तुमने मखलूक खुदा के लिए क्या किया है। अच्छा, एक जानिब तो वज़ीर आज़म के आज के अल्फाज, वज़ीर आज़म की बातों पर मजीद वापस आएंगे, लेकिन शाम ही में एक और वाकया सामने आया है जिसमें हमने ये देखा कि वज़ीर हायर एजुकेशन सैयद रज़ा अली गिलानी की जानिब से सरकारी तालीमी इदारों में फ़रोग़ हिजाब पॉलिसी का ऐलान किया गया। एक हैंड आउट आज सामने आया है जिसके अंदर आपसे कुछ देर पहले जब वो से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये भी प्रपोजल है, कोई इंसेंटिव नहीं दिए जा रहे हैं। दूसरी जानिब तर्जुमान पंजाब हुकूमत कहते हैं कि ऐसी कोई पॉलिसी ज़ेरे गौर नहीं है, ना ही इस पर कोई बात हो रही है, सख्ती से इस बात की तरदीद करते हैं। लेकिन सैयद रज़ा अली गिलानी साहब जब जियो न्यूज़ से बात कर रहे थे तो उनके पास बहुत से सवालों के जवाब नहीं थे कि इंसेंटिव दिया जा रहा है तो सिर्फ उन तालिबात को क्यों जो ये हिजाब पहनेंगी, साथ ही हिजाब मुफ्त देने की भी बात की गई। जो हैंड आउट सामने आया है उसमें जो बातें की गई है वो इंसेंटिव की बात करते हैं और किसी तरह का कोई इंसेंटिव मौजूद नहीं है, ना लड़कों के लिए ना माइनॉरिटीज अगर तालीम हासिल कर रही हैं और वो हिजाब नहीं करना चाह रही। इस पूरी सूरत हाल पर ये जो वाकया सामने, चाहूंगी कि इस पर भी बात हो सके कि क्यों इस तरह की बात सामने, अगर कोई प्रपोजल ही था तो एक हैंड आउट की सूरत में क्यों सामने आ रहा है और ऐसा प्रपोजल भी क्यों ज़ेरे गौर है। वो खवातीन खुद ये डिसाइड और फैसला करें कि उन्हें हिजाब करना है, दुपट्टा लेना है या किसी भी सूरत में किस तरह का लिबास पहनना है। अब वजीर आजम की तरफ वापस आएंगे। जो वजीर आजम बात, वजीर आजम साहब की जानिब से इस तरह का बयान पहली बार सामने नहीं आया। मुल्क में बढ़ती हुई मजहबी इंतहा पसंदी, अदम बर्दाश्त, अदम रवादारी पर खुलकर वजीर आजम को हमने गुज़िश्ता कुछ अरसे में बात करते देखा है। ठीक साल पहले होली के मौके पर भी राजकटास और फिर अभी जामिया नईमिया में भी वो इसी किस्म के ख्यालात का इजहार कर चुके हैं। पाकिस्तान गुज़िश्ता कई दहाइयों से मजहबी इंतहा पसंदी और दहशतनाक असरात के सामने खड़ा हुआ है। इसकी जड़ें बिलाशुबा बहुत गहरी हैं, ताहम रियासत ने भी इसकी सरपरस्ती में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इस पूरी सूरत हाल पर सवाल सामने रखेंगे पैनल के साथ साथ ये भी बात करेंगे कि मजहब की तशरीह, गुज़िश्ता रोज भी हमने बात की थी कि किस तरीके से जो वजीर आजम ने सवाल सामने रखा उसके बाद अब मजहब की दुरुस्त तशरीह करने वाले लोग कहाँ हैं, रियासत मुकम्मल तौर पर बेबस क्यों हो रही है और क्या वजीर आजम के बयान जमीनी हकायक में तब्दील हो सकते हैं। ये सिर्फ तकरीरी बातें जिनको बहुत अप्रिशिएट भी किया जा रहा है या फिर हुकूमती पॉलिसी भी इन मामलात पर दिखाई देगी। पैनल में हमारे साथ है मजहर अब्बास, हसन निसार, इम्तियाज आलम, मुनीब फारूक, इरशाद भट्टी और शहजाद चौधरी साहब। रिपोर्ट कार्ड का सवाल आप सबके लिए इस तरह से है। वजीर आजम के मुतवातिर रोशन ख्याली पर मबनी बयानात, क्या हुकूमती अमल भी इसकी अक्कासी करता है? आप समझते हैं कि तहरीर तकरीर में जो कुछ वजीर आजम दे रहे हैं बहुत अच्छे बयानात हैं, रोशन ख्याली की बात हो रही है, क्या वो पॉलिसी में तब्दील हो रहा है, अमली तौर पर सूरत हाल दिखाई देती है? इम्तियाज आलम साहब। देखिए, ये बड़ा खुशामदीद मैं कहता हूँ इन बयानात को। ये डायरेक्शन है, सिमत तय कर रहे हैं, एक नजरियाती काया पलट है और ये इस मुल्क में नया बयानिया बनाने के लिए एक वाज़ा सिमत की निशानदही करती है। आज का उनका बयान और कल का उनका बयान अक़लियतों के हवाले से, रवादारी के हवाले से, मजहबी रवादारी के हवाले से, रियासत के मुख्तलिफ मज़हब के मानने वालों के हवाले से और खल्क़े खुदा जिसमें सब लोग आते हैं उसके हवाले से ये बहुत खुश आइंद और एक तरक्की पसंद बयान है। ये कायद-ए-आज़म मोहम्मद जिन्ना के जो पाकिस्तान का तस्वुर था जो उन्होंने पेश किया था 11 अगस्त को कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली के इफ्ताई इजलास से कि आप भले हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, आपको हक है अपनी अपनी दरसगाहों में, अपनी अपनी इबादतगाहों में जाएं, लेकिन इसका स्टेट से कोई ताल्लुक नहीं है, रियासत को इससे कोई दखल नहीं है। और जो आज़ादियों का तस्वर है वो भी यही है कि हर शख्स को अपने अकीदे पर अमल करने और उससे प्रैक्टिस करने की आज़ादी है और स्टेट उसमें इंटरफेयर न करे। मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म जो कि मुस्लिम लीग के सदर हैं और आम तौर पर कहा जाता है कि मुस्लिम लीग कंजर्वेटिव पार्टी है, उनकी तरफ से इस तरह का इजहार होना मैं समझता हूँ बहुत खुशाइंद है इस मुल्क के लिए। ये एक तरह से नई राहें खोलेगा नज़रियाती सतह पे आगे बढ़ने के लिए। मैं देखता हूँ कि वज़ीर आज़म जो हैं उनका बचपन गवर्नमेंट कॉलेज में गुजरा, क्रिकेट खेलते थे,
लता रफ़ी के गाने और मुकेश के गाने गाते थे। एक लिबरल माहौल में उनकी उठान हुई थी। और आपने देखा कि जब उन्होंने पहली तकरीर की गुलाम इसहाक खान के खिलाफ, वो उन्होंने ज़िया-उल-हक की रवायत और आमरीत की रवायत से अपना नाता तोड़ा। जब उन्होंने इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद से अलहदगी इख्तियार की तो उन्होंने जो मजहबी जमातों का असर था उससे वो अलहदा हुए। आपको टोकरी वज़ीर आज़म के ख्यालात की काफी आपने तारीफ कर दी। ये कहिएगा हुकूमती अमल अक्कासी है जो बहुत कुछ, देखिए बहुत कुछ करना बाकी है। हुकूमतें डर जाती हैं, पीछे हट जाती है। भुट्टो साहब भी हमने देखा कुछ पीछे हटे जब दाएं बाजू का आया। वज़ीर आज़म को चाहिए कि फौरन इस मुल्क में 97% मुसलमान हैं। हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि हम उन्हें उनकी तहरीफ करें, उन्हें बुरी निगाह से देखें या उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करें, तासुब बरतें। हमें आइन में भी ये बात आइन को भी सीधा करना चाहिए, सिलेबस को और टेक्स्ट बुक्स को भी ठीक करना चाहिए, तारीख की अंडरस्टैंडिंग भी ठीक करनी चाहिए। एक बहुत जमहूरी रवादारी का माहौल, एक रोशन पाकिस्तान, एक तरक्की पसंद पाकिस्तान की तरफ बढ़ना चाहिए। इसके लिए आप देखिए, आपको याद होगा कि सिंध हुकूमत ने भी एक कानून पास किया था। जबरदस्ती जी, मतलब ऑप्शन क्या ले रहे हैं? मैं समझता हूँ कि शाम का वाकया भी मैंने सामने रखा है, बात सामने आई है, मतलब हुकूमत की जानिब से उसकी पूरी तरदीद कर दी गई। भी राना सनाउल्लाह का भी बयान आ रहा है कि कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है हिजाब के बारे में। जी, मैं ये पूछने का क्या अक्कासी दिखाई दे रही है? प्रैक्टिकली पॉलिसीज वही हैं जो वो कह रहे हैं। यकीनन मुस्लिम लीग में भी कई तरह के नासर हैं, बहुत कंजर्वेटिव भी हैं, बहुत राइट विंग के लोग भी हैं, लेकिन वजीर आजम जिस सोच की निशानदही कर रहे हैं ये हमारे लिए बड़ा खुशाइंद है। खासतौर पर आप देखिए भारत का ऑप्शन ले रहे हैं। हाँ, किस बात की? ये अच्छी हुकूमती अमल की अक्कासी है। मैं ये कह रही, जो वजीर आजम कह रहे हैं वही उनकी पॉलिसीज में भी दिखाई दे रहा है। उसका रिफ्लेक्शन है, क्यों नहीं है? मज़हर अब्बास साहब, क्या वाकई प्रैक्टिकली हमें जमीनी हकायक भी वही है जो कुछ वजीर आजम की तहरीर और तकरीर में है? क्या ऑप्शन लेंगे आप? नहीं, मेरा ख्याल है अभी तक तो ये नज़र नहीं आ रहा। वो बात ज़रूर ऐसी कर रहे हैं और ये बहुत पहले से ही इस तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन अमली तौर पे हम देखें तो उसमें कॉन्ट्रडिक्शंस भी हमें नज़र आती हैं उसके अंदर, और उसकी कई वजूहात हो सकती हैं। ये जो उनकी तकारीर हैं और जो कल इजलास हुआ है नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से, उसमें एक्सट्रीमिज़म को भी और टेररिज्म को भी किस तरह नेशनल एक्शन प्लान पे अमल दरामद किया जाए उस पर बात हुई है। तो अमली शक्ल अभी तक हमें नेशनल एक्शन प्लान की नज़र नहीं आई है। तो जो वज़ीर आज़म बात कर रहे हैं वो किसी हुकूमती बयानिए की शक्ल में नहीं आ रही। देखिए, वज़ीर आज़म की तकरीर और चीज़ होती है, लेकिन जब आप कोई नैरेटिव जो है वो कौम के सामने रखते हैं तो वो बिल्कुल एक मुख्तलिफ चीज़ होती है, और उस पर जब आप अमली इक़दामात करते हैं तो फिर बात सामने आती है कि हाँ, आपके कौल और फ़ेल में तज़ाद नहीं है। तो अभी तक सूरत हाल ये है कि वो बयानात यकीनन अच्छे दे रहे हैं, वो तकरीर बड़ी जामे कर रहे हैं, लेकिन साथ में कल जब हमारे प्रोग्राम में उलमाए कराम के हवाले से बात हुई तो उसके बाद मुफ्ती मुनीब साहब का मुझे टेलीफोन आया था और उन्होंने कहा, मेरा ख्याल है कि हमारे बहुत से साथियों ने जो उलमाए कराम का बयानिया है वो देखा ही नहीं है, और उन्होंने ख़ुद ये कहा कि मैंने ख़ुद कम से कम 2 या 4 इस तरह के पीसेस लिखे थे एक अखबार में, और उसको उस पर पूरा, और उन्होंने उसके बाद उसकी कॉपी भी भेजी। तो चीज़ ये है कि मेरा ख्याल है जब बयानिया आप बनाएं, क्योंकि कल ही वज़ीर आज़म दूसरी बात कह रहे थे, वो कह रहे थे उलमाए कराम जवाब दें, तो मेरा ख्याल है उलमाए कराम को मिलाकर एक बयानिया, एक जामे बयानिया सामने आना चाहिए रियासत पाकिस्तान का, इंतहा पसंदी के ख़िलाफ़, दहशत गर्दी के ख़िलाफ़, और उसमें पॉलिसी क्लियर होनी चाहिए। देखिए, तकरीरों की बुनियाद पे हम तबसरे तो कर सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि अमली तौर पे चीज़ें नज़र आ रही हैं, उसके लिए भी बहुत कुछ करना बाकी है। नहीं को ऑप्शन लेते हुए मदर साहब कह रहे हैं बहुत कुछ करना बाकी है, कौल और फ़ेल में तजाद है। हसन निसार साहब, आज फिर वजीर आजम की तकरीर आपने यकीनन सुनी होगी। गुज़िश्ता रोज आपने कहा था पहली बार ढंग की तकरीर सुनी है, आज आप क्या कहेंगे और कितना आप तजाद देखते हैं, या फिर जो वजीर आजम कह रहे हैं, जो लिखा उनके पास है, जो उन्होंने बोला है, वो अमली तौर पर भी दिखाई दे रहा है? देखें आयशा, मैं तो जब से तकरीर सुनी है मैं सर पकड़ के बैठा हूँ, और मैं चाहता हूँ मुझे को बताए कि प्राइम मिनिस्टर के मेन्यू में क्या तब्दीली आई है। तकरीर किसने लिखी? ये नहीं, तकरीर किसने नहीं लिखी ना, वो तो बंदा पढ़ता है। जब लगता है कि आप मुतासिर हो गए। कोई लिखे भले, अगर आपको पसंद नहीं है तो जाहिर है वो उसके मुंह पे मारते, ऐसा बात नहीं है। असल बात ये है कि मुझे बहुत खुशगवार, मेरा ख्याल है वो सरप्राइजेस दे के मारने के चक्कर में है, ये दूसरा प्लेजेंट सरप्राइज है। और एक बार आपको छोटा सा एक वाकया, ये जब अपोजिशन में थे तो इन्होंने
اقلیتی کوئی تھے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے بھائی ہیں تو فتوی آ گیا جی دائرہ اسلام سے خارج. تو اس پہ میں نے لکھا کہ یار اس طرح تو لوگ خارج نہیں کرتے جیسے تم خارج کرتے ہو. یہ جو ایلیمنٹ ہے نا ان کے خوف کا بت توڑنا چاہیے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کی طرف ایک بڑا واضح دو ٹوک قدم ہے. وہ جو کہتے ہیں نا کسی پیٹی سی بات ہے کہ 1000 میل کے سفر کا آغاز بھی قدم سے ہوتا ہے. پہلے تو بندہ مائنڈ اپنا بنائے نا, کمٹ کرتے چلے جا رہے ہیں, اچھا بیک فٹ پہ جائیں گے یا بیک آؤٹ کریں گے تو اسی طرح ان کا مذاق اڑے گا جیسے بجلی لانے پہ اور کوئی اس طرح کے معاملات میں ہوا تھا. بٹ ڈیفینیٹلی اگر آپ گفتگو کو محدود رکھیں پرائم منسٹر کی تقریر تک تو یہ بہت پلیزنٹ سرپرائز تھا. اب رہ گیا حجاب والا معاملہ, تو یہ نیشنل ایکشن پلان پہ عمل درآمد کا پہلا خوبصورت مرحلہ ہے. اگلے مرحلے میں لڑکوں کو ٹوپیاں پہنائیں. پھر احمد ندیم قاسمی کا شعر میں آپ کو سناؤں گا کہ آپ دستار اتاریں تو کوئی فیصلہ ہو, لوگ کہتے ہیں کہ سر ہوتے ہیں دستاروں میں. آپ گرون اپ بچوں کو ہوا یو ٹو ٹیل دم تم نے کیا پہننا کیا نہیں پہننا. یہ آپ بات انٹرو میں کر چکے ہو. یہ دماغوں کی سکنس ہے. ان بچوں نے دنیا کو کمپیٹ کرنا ہے بھائی. کیا بناؤ گے؟ ایک زمانے میں خاص حلیہ مدینہ میں واقع ہوا تھا, میں بہت مختصر تو پٹیز کیا باش یہ وہ پتہ لگ گیا. جب بعد میں پتہ چلا کہ مسلمانوں کی بچیاں ہیں تو معافی تلافی انہوں نے کی. یہ وہ رحمت اللہ العالمین نے معاف فرمایا اور کہا کہ بھئی ہماری بچی علیحدہ نظر آنی چاہیے. ٹھیک ہے. اب مجھے دکھ ہوتا ہے جب میں کہیں سنتا ہوں یا پڑھتا ہوں کہ امریکہ میں کسی بچی کے ساتھ لوگوں نے مس بہیو کیا کیونکہ اس نے حجاب پہنا مت. اور بھائی 1450 سال پہلے تمہیں بالکل علیحدہ نظر آنا سوٹ کرتا تھا. اب ان میں ضم ہو جانا اور گم ہو جانا سوٹ کرتا ہے. یہ وزڈم کی انٹرپریٹیشن کی بات ہے. علی شریعتی کی فلسفی ہے کہ چینجنگ رولز فار دا چینجنگ نیڈس, ان چینجنگ رولز فار دی ان چینجنگ نیڈس. تو یہ تو پرپوزل بھی آپ نے عائشہ بالکل ٹھیک کہا. اٹ انڈیکیٹس جسٹ اے سک مائنڈ. اور اپنے پرائم منسٹر کے جو ان کے خیالات ہیں اس وقت اس سے بالکل متضاد. یہاں مجھے ان کی بات یہ جو اب یہ بات آپ کہہ رہے تھے کہ پرائم منسٹر کچھ کہہ رہے ہیں یہ پرپوزلیں اٹھا کے پتہ نہیں کس ٹائپ کا آپ بھی نہیں کا آپشن لے رہے ہیں, تضاد کہہ رہے ہیں. ڈیفینیٹلی ٹھیک, ہمارے سامنے دو نہیں ایک ہاں کا آپشن اور بات ہو رہی ہے. قول و فعل میں تضاد دکھائی دے رہا ہے لیکن تقریر کی بالکل تعریف کی گئی ہے. روشن خیالی پر خیالات سامنے آ رہے ہیں اور اس جانب قدم بھی ہے. بریک پہ جائیں گے, بریک سے واپس آئیں گے. شہزاد چودھری, ارشاد بھٹی اور منی فاروق صاحب کا تجزیہ آپ کے سامنے رہے گا. وزیر اعظم کے متواتر روشن خیالی پر مبنی بیانات کیا حکومتی عمل بھی اس کی عکاسی کرتا ہے؟ ہاں اور نہیں کے آپشن ہے. شہزاد چودھری صاحب گفتگو آپ بھی سن رہے ہیں, آپ کی رائے کیا ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو حجاب کو ذرا ڈیل کر لیتے ہیں. یہ مجھے یہ بتائیے کہ کیا لاہور کے کالجوں اور یونیورسٹیوں میں حجاب کے اوپر کسی قسم کی ممانعت تھی کہ یہ ان کو پیغام دینا پڑا یا اس قسم کا کوئی اپنا اظہار کرنا پڑا؟ تو اگر آپ کو معلوم ہے تو بتا دیجئے. میرے خیال میں تو ایسی کوئی ممانعت نہیں تھی. جو پہننا چاہتا ہے وہ پہن رہا ہوگا. میرا خیال ہے پورے ملک میں ایسی کوئی بات نہیں. کوئی بھی خاتون کسی بھی طرح کا لباس کہیں بھی کبھی بھی پہننا چاہے وہ پہن سکتی ہے اور یہ اس کا حق ہے اور اسی طریقے سے ہے بھی میرا خیال سے. تو میرا خیال ہے کہ جہاں پر اگر کوئی پہننا چاہے حجاب اور اس کو ممانعت نہ ہو تو پھر اس میں اس قسم کا ایک اور پازیٹیو جو ہے ایک ٹریگر لانے کی میرے حساب سے تو کوئی کسی قسم کی گنجائش نہیں ہے. تو اس لیے سمجھ نہیں ہے. دوسرا, مجھے لاہور کی لڑکیوں پہ اتنا یقین ہے, اس حد تک یقین ہے کہ جو مرضی کر لے, یہ کون سے گیلانی صاحب ہیں اور کون سے وہاں پہ چیف منسٹر صاحب ہیں, آپ فکر نہ مت کیجئے. انشاءاللہ ان میں سے کوئی ان کو پہنا کے دکھا دے تو میں مان جاؤں گا. یہ اپنی مرضی کرنے والی خواتین اور لڑکیاں ہیں لاہور کی یا پنجاب کی, اینڈ دے گوئنگ ٹو ڈو جو ابھی تک وہ کر رہی ہیں. میرا نہیں خیال کہ کسی قسم کا کوئی رول کام کر سکے گا. تو یہ ادھر ہی اپنی موت مر جائے گا. یہ ایک فیلنگ انیشیٹو ہے, اس کی وجوہات بعد میں دیکھ لیتے ہیں. دوسری بات, پرائم منسٹر صاحب جو باتیں کر رہے ہیں بہت خوبصورت باتیں کر رہے ہیں لیکن بدقسمتی سے بہت لیٹ کر رہے ہیں. کیونکہ اسی اسنا میں پچھلے 8-9 سال کے اندر کیا کچھ نہیں ہو چکا. اس کے اندر شاہدرہ کے پاس سے ایک بستی عیسائیوں کی بیچاری, اس کو جلا دیا گیا. اس کے بعد مریم آباد میرا خیال ہے اس جگہ کا نام ہے, وہاں پر اس قسم کے واقعات ہوئے. لاہور کے گرد و نواح میں
جو مائنورٹیز کے کچھ کپلز زندہ جلا دیے گئے. اس کے بعد قصور میں اس قسم کے واقعات آئے جہاں پر کہ آپ کو نظر آیا کہ بچوں کے ساتھ کس قسم کی زیادتی ہو رہی ہے. ابھی تک اس کا کچھ معاملہ نہیں ہوا. پنجاب کے اندر مذہبی گروپ جو کہ دہشت گردی میں مبتلا تھے ان کے خلاف پنجاب نے آخر دم تک ہولڈ کیا ہے نیشنل ایکشن پلان کو کسی صورت وہاں پر لاگو ہونے یا اس کو ایکٹیو اور فعال ہونے کا موقع نہیں دیا. تو یہ کال اور فیل کا وہ تضاد ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کی اتنی جو خوبصورت باتیں ابھی آنا شروع ہو گئی ہیں. مجھے لگتا ہے یہ ہفتہ تھوڑا سا ذرا سخت ہے پی ایم ایل این کے لیے. دیکھ لیتے ہیں جمعے تک کا ٹائم ہے کہ اس میں سے اور کیا کچھ نکلتا ہے. اسی دوران میں آپ کو بہت ساری ایسی چیزیں نکلی ہیں جو کہ آپ کو ایک فیل گڈ فیکٹر جسے کہتے ہیں نا کہ ایک اچھا احساس, ایک اچھا محسوس کروانے والا یہ اس قسم کی گفتگو ہے. ورنہ یہ 3.5-4 سال کا جو عمل آلریڈی ان کا وقت نیچے گزر چکا ہے, اس میں بہت سارے ایسے معاملات کیے جا سکتے تھے جو کہ پاکستان کے اندر تمام لوگوں کو انکلوسیولی فائدہ دے سکتے تھے. تو میں ان کی اچھی تقریروں کا تو قائل ہوں جو وہ آج کل باتیں کر رہے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ بہت دیر کر دی مہرباں آتے آتے. میرا خیال ہے کہ بہت لیٹ ہو گئے ہیں. نہیں کا آپشن لے رہے ہیں, لیکن گزشتہ ہولی پہ بھی انہوں نے اس طرح کی بات کی تھی. ارشاد بھٹی صاحب, یہ وزیر اعظم صاحب نے واقعی دیر کر دی ہے یا وہ صرف اچھا محسوس کرانا چاہ رہے ہیں ملکی سطح پر یا بین الاقوامی سطح پر پیغام دے رہے ہیں پاکستان سے متعلق؟ آپ کے نزدیک کیا ہے؟ دیکھیے عائشہ, مجھے اچھا لگا کہ وزیر اعظم صاحب ہولی پہ گئے. بہت اچھا لگا انہوں نے وہاں کچھ چند جملے فی البدی بھی بولے اور ان کی تقریر بھی بڑی اچھی تھی. اور سب سے زیادہ اچھا لگا کہ قائد اعظم کی 11 اگست والی وہ جو ہم سے تقریر چھپا لی گئی تھی یا ہٹا لی گئی تھی وہ پھر سے نظر آ گئی, یا انہوں نے اس کا قائد اعظم کا لبرل پاکستان کا. مگر عملی طور پہ جب ہم دیکھتے ہیں تو پتہ نہیں نہ جانے مجھے سمجھ یہ کیوں نہیں آ رہا کہ 28 لاکھ عیسائیوں والے ملک میں فیڈرل منسٹر کرسچین تو ہے, مگر 36 لاکھ ہندوؤں والے جو ملک ہے اس میں کوئی ہندو مسلمان نہیں ہے فیڈرل سطح پہ. پھر وہ گوجرا کا سانحہ ہو, لاہور کا سانحہ ہو, اس پہ جن افسروں کو جسٹس منصور علی شاہ نے ایک کمیشن میں جن کو وہ سزائیں دینے کا کہا گیا تھا ان کو پروموشنز اور ترقیاں دے دی گئیں. پھر صفورہ کا سانحہ ہو, پھر وہ دھماکہ ایسٹر پہ ہو, پھر کہیں بھی کوئی بھی ان کے لیے عملی طور پہ کچھ نہیں ہوا. پھر کافی ہیٹ میٹیریل ہے ہماری درسی کتب میں, ان پہ بھی کچھ بھی نہیں ہوا 3.5 سال میں. اور جو بیسیکلی ان کی قانون سازی اور وہ سارا عملی طور پہ وہ بھی کچھ نہیں ہوا. تو میاں صاحب کا یہ تو ہے بڑا ایک اچھی بات ہے کہ انہوں نے سپیچ کی اور انہوں نے تقریر کی, انہوں نے سارا کچھ کیا, مگر عملی طور پہ کچھ بھی نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اب یہ جو ہے عدم برداشت کی بات جب ہم کرتے ہیں تو ہمیں یہ اب سوسائٹی کو بھی یہ لینا چاہیے. جب آپ ایک اس ملک کا ایک جج اگر آپ کو وہ پسند نہیں آتا, وہ ویلنٹائن کے خلاف فیصلہ دیتا ہے, تو پھر اس کو آپ کہتے ہیں کہ امام مسجد لگ جاؤ. تو یہ جب ہم آپ کی برداشت کرتے ہیں, لبرلزم برداشت کرتے ہیں, تو لبرلزم کو بھی اس نبی کو یا اس کو یا ان ساروں کو یا وہ برداشت کرنا چاہیے کہ یہ وہی نبی ہیں جنہوں نے عورت کو اتنا مقام دیا کہ پہلے شرمندہ ہوتے تھے, اب وہ عورت پہ فخر کرتے ہیں. تو آج بڑا اچھا ہوتا اگر ان کے حق میں بھی وہ موم بتی برگیڈ آ جاتی باہر. بڑا اچھا ہوتا اگر ان کے حق میں بھی این جی اوز بھی باہر آ جاتی, بہت اچھا ہوتا. تو دونوں طرف سے یہ کرنا چاہیے. یہ لبرلزم کو بھی اپنے باؤنڈریز میں رہنا چاہیے اور مذہبی انتہا پسند. تو جہاں تک یہ ہے میاں صاحب کا عملی طور پہ نہ پہلے کچھ تھا, نہ اب کچھ ہے, نہ آئندہ کچھ ہوگا. یہ تقریریں بہت اچھی تقریر آج انہوں نے کی, اور میں بالکل نہیں کا آپشن لے رہا ہوں اور دکھ سے نہیں کا آپشن لے رہا ہوں. ٹھیک. ارشاد بھٹی صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ لبرلزم کو بھی یا کنزرویٹو جو لوگ ہیں سب کو اپنی اپنی حدود میں رہنا چاہیے. تو وہیں معاشرے کے ہر طبقے کو بھی, خواتین ہو یا مرد ہو, ان کو بھی اپنی اپنی حدود میں رہنا چاہیے, کیونکہ کسی کو بھی کسی کی حدود میں نہیں جانا چاہیے. مسلمان گھرانوں سے تعلق ہے سب کا, اور سب اسلام کو بہتر طور پر جانتے اور سمجھتے ہیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی بتایا ہے کہ جو عزت احترام اگر عورت کو دی گئی ہے تو وہاں عورت جانتی ہے کہ اس کو کس طریقے سے رہنا ہے. وہیں مردوں کا بھی جاننا ضروری ہے کہ ان کے طریقے کیا ہونے چاہیے. منیر فاروق صاحب, آپ کیا کہیں گے, کیا آپشن لیں گے, کتنا؟ اگر ٹائم ہوگا تو میں ضرور دوں گی. نہیں, ابھی یہ بہت آپ نے بڑی غلط کمنٹ کیا ہے. امتیاز صاحب منیر صاحب کا لے لوں میں, اس کے بعد آپ کی طرف آ جاتی ہوں. جی منیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, سب سے پہلے دو چیزیں ہیں, ان کو اگر آپ علیحدہ علیحدہ دیکھیں. ایک کانڈکٹ ہے وزیر اعظم کا اپنا, اور ایک کانڈکٹ ہے ان کی حکومت کا. پہلے وزیر اعظم صاحب کے کانڈکٹ پہ بات کر لیتے ہیں. وہ ایگزیمپلری ہے, بڑا زبردست ہے,
اور الاؤ می ٹو سے یہ پہلا موقع نہیں ہے. پچھلے سال بھی جب وزیر اعظم تشریف لے گئے تھے تو ایسی ہی بات انہوں نے کی تھی ہولی کے موقع پر, کہ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ میرا دل کرتا ہے کہ مجھ پہ بھی رنگ پھینکا جائے اور وہ بھی لوگوں کے ساتھ, ہندو برادری کے ساتھ اسے سیلیبریٹ کریں. بہت اچھی بات ہے, وزیر اعظم صاحب نے خود کو بڑا ریفائن کیا ہے, ریفارم کیا ہے. اپنی جو ان کی سوچ ہے آج کے پرائم منسٹر آف پاکستان کی, وہ ان کی ماضی کی سیاست اور اپروچ سے بہت مختلف ہے. بڑی اچھی بات ہے. جہاں تک ان کی حکومت کا تعلق ہے, میں یہ ضرور کہوں گا کہ بہت کچھ ہونے کی گنجائش موجود ہے, لیکن اس کی طرف قدم بھی بڑھائے جا رہے ہیں. مثلا حکومت کو اس وقت یہ چاہیے, اور شاید اس پہ بات بھی ہو رہی ہے اب جب کہ کیا اچھا ہو کہ ریاست کا کام فلاح کا ہے تو اسے فلاحی ریاست بھی اب بننا چاہیے. اسے ایک نیشنل سیکیورٹی سٹیٹ سے خود کو ایک فلاحی ریاست میں, ایک ویلفیئر سٹیٹ میں کنورٹ کرنا چاہیے. بیانیہ صرف علماء سے ایکسپیکٹ نہ کیا جائے, جیسے مدر صاحب فرما رہے تھے کہ صرف وہ بنائیں, بلکہ وہ سٹیک ہولڈرز جو کہ بیانیہ بنانے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں حکومت سمیت, ان سب کو بٹھا کے ایک مفصل پالیسی ہے, ایک بیانیہ ہے, اس کو ریاست خود جاری کرے اور لوگوں کو بتائے کہ کیا اس ریاست کے لیے ایکسیپٹیبل ہے, کیا ایکسیپٹیبل نہیں ہے. مورل پولیسنگ کسی بھی صورت میں, ابھی جو جس واقعے کا آپ ذکر کر رہی تھی جو پنجاب میں منسٹر صاحب نے ایک شگوفہ چھوڑا ہے, یہ مورل پولیسنگ کا کام ریاست کا نہیں ہے. قانون موجود ہے بہت ساری چیزوں کے اوپر, اس بات کو ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں, ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں. ریاست کا یہ کام نہیں ہے. اگر ریاست کا کام ہے وہ یہ سیکیورٹی پرووائڈ کرنا, ریاست کا کام ہے کہ سیکٹیرینزم, ایکسٹریمزم اور ٹیررزم, اس کے خلاف ایک مرتب پالیسی ہو, اور وہ پالیسی صرف کسی ایک سے ایکسپیکٹ کرنا ضروری نہیں ہے. حکومت کا کام ہے, حکومت صرف علماء پر ڈال کر خود کو آگے نہیں لے کے جا سکتی. حکومت ڈیفینیٹلی کام ضرور کر رہی ہے, لیکن ابھی بہت کچھ ہونا باقی ہے. میں بالکل ہاں کا آپشن لے رہا ہوں, اور وزیر اعظم نے جو کہا وہ بہت اچھی بات ہے. یقینی طور پر وہ پاکستان کا ایک بڑا بہتر امیج بار پورٹری کر. ہمارے سامنے 4 نہیں اور 2 ہاں کے آپشن آئے سوال کے جواب میں. امتیاز صاحب بالکل مختصر اگر آپ بات کریں, مجھے اگلے ایشو پہ جانا ہے. آزاد خیالی کا اور لبرلزم کا مطلب اور آزادی اظہار کا مطلب ہیٹ سپیچ, نفرت انگیزی نہیں ہے. جو لوگ اس میں ملوث ہیں توہین میں, وہ ہیٹ سپیچ میں, نفرت انگیزی میں کا شکار ہیں. اسی طرح جو لوگ تکفیر میں ملوث ہیں, ایک دوسرے کو کافر قرار دے رہے ہیں, مسلمانوں کو کافر بنا رہے ہیں, وہ بھی ہیٹ سپیچ میں آتا ہے. یہ جو کہنا کہ جو توہین والے لوگ ہیں وہ بڑے لبرل ہیں اور لبرلز کا نظریہ ہے, یہ بالکل غلط, جاہلانہ ہے اور بالکل جھوٹا ہے اور غلط ہے. بریک پہ جائیں گے, بریک سے واپس آئیں گے. اب ہم اپنے اگلے موضوع کی طرف جائیں گے. ہمارا دوسرا معاملہ بھی آج وزیر اعظم کراچی میں موجود ہیں, وہیں پر ان کی مصروفیات کراچی کو لے کر اور سندھ کو لے کر وہاں پر بہت اہم اجلاس ہوا ہے, جہاں پر وزیر اعظم نے کراچی سرکولر ریلوے منصوبے سے متعلق بات کی, اسے سی پیک میں شامل کرنے کا اعلان کیا. ساتھ ہی پانی کی فراہمی کے منصوبے K4 کے لیے ان کا یہ کہنا ہے کہ وفاق 50% رقم دے گا. ٹریفک اور صفائی کے معاملے کو لے کر تشویش کا اظہار کیا گیا, اور وہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ مسلم لیگ نون کراچی سمیت سندھ بھر سے انتخابات میں بھرپور حصہ لے گی. کراچی کے امن کے لیے, اس کی بحالی کے لیے ہم ہر کوشش کریں گے, چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک امن نہیں ہوتا. اور کراچی کی ترقی کی رفتار اگر 70 کے اشرے والی رہے, ایشیا کا شاندار ترین شہر ہوتا. اسی معاملے پر سوال رکھیں گے. کراچی شہر میں مسلم لیگ نون کی دلچسپی اور سیاست. سوال اس طرح سے ہے, وزیر اعظم کی کراچی کے معاملات میں دلچسپی, کیا مسلم لیگ نون شہر کی سیاست میں جگہ بنا پائے گی؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم کے حالیہ دورے اور ان کی دلچسپی نون لیگ کے لیے جگہ بنائے گی وہاں کی سیاست میں, تو ہاں کا آپشن لے سکتے ہیں. اتفاق نہیں کرتے تو نہیں کے آپشن کے ساتھ جائیں گے. مظہر عباس صاحب. بہت دیر کی مہرباں آتے آتے 3.5 سال بعد آپ یہاں آ کے منصوبوں کا اعلان کر رہے ہیں, اور پھر یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ مسلم لیگ نون سندھ کی سب سے بڑی سیاسی جماعت بن کے آئے گی. تو اس سے زیادہ ہپوکریٹک فیصلہ کوئی ہو نہیں سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کدھر کھڑی ہے, مسلم لیگ نون ہے کیا. کبھی آپ پیر پگاڑا کو ملا لیتے ہیں, کبھی آپ کسی اور کو ملا لیتے ہیں. مسلم لیگ نون کا تو سندھ میں کام ہی نہیں ہوا. تو وزیر اعظم کے طور پہ آپ نے اعلانات کیے, بہت اچھے اعلانات ہیں. یہ سرکولر ریلوے کا اعلان 3.5 سال پہلے کیوں نہیں کیا؟ اس وقت سندھ میں ہو کیا رہا ہے, کراچی میں کیا ہو رہا ہے؟ کراچی میں ایک زمانے میں جو زمین کھودی جاتی تھی تو پانی نکل آتا تھا, اب رقم نکل آتی ہے, اسلحہ نکل آتا ہے, اور اتنا اسلحہ نکل رہا ہے اور اتنی رقم نکل رہی ہے کہ حیران ہوں میں
کہ شاید ہو سکتا ہے کہ سندھ کا بجٹ جو ہے ان بیوروکریٹس نے، ان پولیٹیشنز نے، سول ہوں یا دوسرے ہوں، لگتا یہ ہے کہ اربوں، آپ سوچیں اگر ایک کانسٹیبل کے گھر سے 2.5 ارب روپے نکل رہے ہیں، کسی ایک جونیئر گریڈ 18 کے افسر کے گھر سے جو ہے 2.5 ارب روپے اور کروڑوں کی جیولری، تو ایسا لگتا ہے کہ لوگ اب بینکوں میں پیسہ جمع نہیں کرا رہے بلکہ گھروں میں کھود کے رکھ رہے ہیں۔ تو وزیر اعظم آ کے جب یہ اعلان کرتے ہیں تو اس لیے مذاق خیز لگتا ہے کہ اس اعلان پہ اگر آج اس وقت جب آدمی اپنے آخری سال میں ہے الیکشن کے، اس وقت تو آپ کو افتتاح کرنا چاہیے ان چیزوں کا، قطعی طور پہ نہیں، بالکل نظر نہیں آتا کہ مسلم لیگ نون کا ون اوور کر سکتی ہے۔ حسن نثار صاحب کیا بات ہے، یہ میاں نواز شریف کی باتوں پر پہلے شہزاد صاحب کہہ رہے ہیں بہت دیر کی مہرباں آتے آتے، اب مظہر صاحب کہہ رہے ہیں آپ کا آپشن کیا ہے، سندھ کی سیاست جگہ دے گی نون لیگ کو؟ دیکھیں یہ تو پھر بادہ بھرا گلاس اور خالی والی بات ہے، بڑی دیر کی مہرباں آتے آتے، یہ بالکل یہ اپنی جگہ پہ درست ہے، لیکن دوسری طرف دیر آیت درست آیت بھی اتنا ہی درست ہے۔ ٹھیک، سو دیٹس the way you look at things، ایک بات۔ دوسری سیدھی سادی بنیادی بات یہ ہے کہ اگر ان تقریروں سے لے کے ان دوروں تک یہ سب کسی نظریہ ضرورت کا نتیجہ ہے تو کھل کے سامنے آ جائے گا، اور اگر ان کے اندر کوئی واقعی مثبت اور تعمیری تبدیلی آئی ہے وہ بھی سامنے آ جائے گی، تو حسن ظن رکھنا چاہیے، نمبر 1۔ دوسری بات یہ حیرت انگیز بات ہے کہ کس نے کس کو کہا ہے کہ سیکولر ہونے کا مطلب لادین ہے، روشن خیال ہونے کا مطلب لادین ہے۔ میرے گھر کی 40 نشز میں آیات ہیں، ہمارے گھر کی لابی میں گھر سے نکلنے کی دعا اور گھر میں داخل ہونے کی دعا، نشز پہ کیلیگرافی ہوئی، اور میں سیکولر آدمی۔ جہاز کا کوئی مذہب ہوتا ہے، ایٹم بم کا کیا مذہب ہے، وہ تو عیسائی ہو گیا پھر، کیوں استعمال کرے؟ یہ نہیں اس طرح لا دینیت اور لا مذہب۔ میں نے نعت لکھی، لوگ اتنا حیران پریشان کہ یہ، میں نے کہا تم کیا سمجھتے ہو، تم ٹھیکیدار ہو، ہم پوز نہیں کرتے، ہم نے خاص طرح کے بحروف نہیں بنائے ہوئے، میں پگڑی مجھے نہیں پسند، میں نہیں باندھتا بھی۔ ٹھیک، تو یہ کیا بات ہے، یہ اس کو لائن ڈراپ، یہ پتہ نہیں کیسے یہ ڈیولپ ہو گیا ہے کہ جو بندہ روشن خیال ہے، فارورڈ لوکنگ ہے، وہ لادین ہے یا لامذہب ہے، یار یہ کیسی بات ہے؟ ٹھیک حسن صاحب، ابھی سوال کا جواب ہے، نون لیگ کی سیاست پہ آپ ہاں کا آپشن لے رہے، دیر آیت درست آیت؟ جی بالکل، میں تب تک جب تک اس کی یہ ایکسپوز نہیں ہو جاتے، بجلی کے جیسے معاملے میں ہوئے تھے، 6 مہینے میں کر رہے ہیں، سال میں کر رہے ہیں، اس کو میں تب بھی ریڈیکیول کرتا تھا کہ ان کے کوئی انگ انگ میں بجلی بھری ہے، کیسے لائیں گے، جھوٹ بول رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس پہ میں اس طرح کا ورڈکٹ، میں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، میں انتظار کروں گا۔ ٹھیک ہے جی، شہزاد چودھری صاحب۔ دیکھیں عائشہ، میں تو یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ ان کی تنظیم سازی کیسی ہے۔ یہ مجھے ضرور معلوم ہے کہ محمد زبیر کے جانے کے بعد وہاں پر ایز اے گورنر ایک پی ایم ایل این کا انٹرسٹ ڈیولپ ہوا، اور پھر اسلام آباد کے حالات کوئی بہت اچھے نہیں ہیں ان کے لیے۔ یہاں پر بہت ساری عجیب عجیب خبریں سننے میں آ رہی ہیں کہ سپریم کورٹ کسی وقت کیا فیصلہ کر سکتا ہے۔ یہ معاملات آسان نہیں ہیں ان کو ہضم کرنا، نیند نہیں آتی انسان کو رات کو یہ سوچتے ہوئے۔ اور پھر ایک پرائم منسٹر اگر اپنے آپ کو مصروف رکھتا ہے اور کراچی جا کے یہ سب کچھ کرتا ہے تو مجھے اس میں کوئی حیرانگی بھی نہیں ہے۔ تو میرا نہیں خیال کہ اس وقت جانے کے بعد وہاں پر ان کی کوئی بہت بڑے کمالات ہوں گے۔ پی ٹی آئی وہاں پہ کیا کچھ نہیں کر پائی پچھلے 4 سال کے اندر، اس نے ہر طرح کی کوشش کر لی، لیکن کیا ہوا کہ ایم کیو ایم بکھر گئی، ایم کیو ایم کا پورا شیرازہ بکھر گیا آپ کے سامنے۔ پہلے ہمارا خیال تھا کہ فاروق ستار صاحب وہاں سے کچھ نہ کچھ ریکور کر پائیں گے، یہ دیکھا کہ نہیں کر پا رہے، اور واقعی میں ایم کیو ایم کے اس وقت حالات کافی خراب ہیں۔ تو کون سی ایسی جماعت وہاں پر آپ کو پولیٹیکل پروسیس، پولیٹیکل ایکٹیویٹی نظر آتی ہے جس میں چاہے جماعت اسلامی لے لیجئے، پاکستان پیپلز پارٹی لے لیجئے، پی ٹی آئی لے لیجئے، یا پی ایم ایل این، جو کہ وہاں پر کسی طریقے سے کسی سلجھاؤ کے ساتھ وہاں پر اپنے معاملات کو نبھانے جا رہی ہے؟ تو اس لیے وہاں پر آپ کو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ سیاسی منافقت ہے۔ اگر پہلی بات جس کو ہم کچھ اور کہنا چاہ رہے تھے وہ اگر سیاسی منافقت، وہ اگر فکری منافقت تھی، تو یہ سیاسی منافقت ہے۔ تو میرا نہیں خیال کہ منافقت کبھی آپ کو اچھے ریزلٹس کبھی نہیں دیتی ہے ان چیزوں کے اندر۔
تو میرا خیال ہے اللہ کرے، میں چاہتا ہوں کہ پارٹیز وہاں پہ جائیں اور وہاں پر اپنی جگہ بنائیں وہاں، کیونکہ سیاسی سپیس کھل چکی ہے کراچی کے اندر، لیکن بدقسمتی سے مجھے ہوتا ہوا نظر نہیں آتا وہاں نہیں پہ۔ کا آپشن لے رہے ہیں منیر فاروق صاحب۔ دیکھیے متحدہ قومی موومنٹ کی 3 حصے ہو گئے یا 3 حصے کر دیے گئے، اب اس تقسیم کے بعد جس کا الٹیمیٹ ریفلیکشن آپ کو نظر آئے گا اگلے الیکشنز میں، یہ کہنا ابھی مشکل ہے کہ کون سی پارٹی، اب اس میں مظہر صاحب زیادہ بہتر روشنی ڈال سکتے ہیں کہ کون سی پارٹی بینیفٹ کرے گی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کرتی ہے، پاکستان تحریک انصاف کرتی ہے، مسلم لیگ نون کچھ جگہ بنا پاتی ہے، لیکن اگر یہ کہا جائے کہ کوئی بہت بڑے کوئی ایسے فیصلے ہوں گے جس کے نتیجے میں بڑا پولیٹیکل مائلیج حاصل ہوگا مسلم لیگ نون کو، میں نہیں سمجھتا۔ کم از کم آنے والے انتخابات میں اپنی جو ایگزسٹنگ پوزیشن ہے ان کی، چاہے جیسی بھی ہے، اس کو کنسالیڈیٹ کر لیں تو بہت بڑی بات ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے جیسے شہزاد صاحب نے فرمایا کہ محمد زبیر صاحب کے جانے کے بعد جیسے وہ گورنر بنے ہیں تو اٹریکٹ ضرور کریں گے وہاں پر وہ بزنس کمیونٹی کو ٹورڈز پی ایم ایل این، لیکن کوئی بہت بڑا اپ سیٹ کریٹ ہو جانا اور بہت بڑا اپ سیٹ کر دینا آنے والے الیکشنز کے اندر، میں نہیں سمجھتا کہ کم از کم 2018 میں مسلم لیگ نون کوئی بہت بڑی ایسا کوئی سیٹ بیک کسی اور پارٹی کو دے گی۔ اور جس طرح سے وہ سیاست کر رہے ہیں خاص طور پر سندھ کے اندر، وہ بھی تھوڑی اس میں کلیئرٹی نہیں ہے۔ مدر صاحب نے بھی کہا کبھی کس کو ملا دیتے ہیں، کبھی کس کو ملا دیتے ہیں، مجھے کم از کم نظر نہیں آتا۔ ارشاد بھٹی صاحب۔ جی دیکھیے، جب سے ایم کیو ایم ٹوٹی ہے، ایم کیو ایم کے یا ٹکڑے ہوئے ہیں یا ایم کیو ایم ڈیوائیڈ ہوئے، تب سے ساری پارٹیوں کا وہ جو بندر بانٹ ہے یا کراچی کے حوالے سے اسپیشلی وہ ساری پارٹیاں ایکٹیو ہو گئیں، جس میں تحریک انصاف نے بھی حصہ ڈالا، جماعت اسلامی کے پوری لیڈرشپ ابھی پورے سندھ کا وزٹ کر کے آئی ہے، اور اسی طرح مسلم لیگ نون اور یہ سارے انہوں نے گورنر زبیر صاحب کو لگا کے کوئی تھوڑی سی سیریسنس شو کی۔ اسی طرح ایم کیو ایم اپنے وہ دھڑوں میں وہ ابھی وہ اپنے ووٹ کے چکر میں ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ دیکھنا یہ ہوگا کہ چونکہ سندھ میں الیکٹیبل کی سیاست ہے، سندھ میں ساری سیاست بلکہ پاکستان میں سیاست شخصیات کے گرد گھومتی ہے، تو یہ جو پہلے اپنی ڈومین میں تھوڑا تھوڑا کھیل رہے تھے، بلاول صاحب آ جاتے ہیں، وہ پنجاب فتح کرنے جب آتے ہیں تو یہ ادھر چلے جاتے ہیں۔ وزیر اعظم صاحب کو آج کل ایک اور بھی شوق ہے کہ وہ لیبل اتاریں کہ پنجاب کے وزیر اعظم ہیں، تو وہ تھوڑا سا جا رہے ہیں، تھوڑا سا ادھر کر رہے ہیں۔ ادروائز اس کا یعنی اس سیاست میں ان کا کچھ ہونا، ساری لیڈرشپ جو ان کی پرانی لیڈرشپ ہے، جنہوں نے طیارہ کیس میں ساتھ دیا، جنہوں نے ان کے ساتھ جو ادھر موجود تھے یہ تو چلے گئے، جلا وطن ہو گئے یا فیملیز میں چلے گئے، جو موجود تھے جنہوں نے ادھر قربانیاں دی وہ ساری ناراض ہے، تو اس کے بغیر ان ساروں کے بغیر جا کے کوئی 2-4 ملنا ملانا، تو یہ دل بہلانے کو خیال اچھا ہے، ادروائز اس کا کوئی رزلٹ نہیں، کوئی پازیٹیو نہیں، کچھ بھی نہیں، نہ اس کو کوئی فرق پڑے گا۔ ایم کیو ایم پہلے بھی، اور ایم کیو ایم سے جو سیٹیں بچیں گی وہ پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی میں ڈیوائیڈ ہو جائیں گی، اور سندھ میں تو بھٹو زندہ ہے، باقی اللہ خیر تو بیڑے پار۔ نہیں کا آپشن لیتے ہوئے وہ کہہ رہے ہیں بھٹو زندہ ہے سندھ میں۔ امتیاز عالم صاحب۔ دیکھیے، میں ان کی اس کوشش کو وفاقی سیاست کی طرف ایک اچھا قدم سمجھتا ہوں۔ اس ملک میں بڑی تشویش ہے کہ پارٹیاں صوبوں تک محدود ہوتی جا رہی ہیں۔ پیپلز پارٹی کے بارے میں کہا جاتا تھا بے نظیر کے حوالے سے 4 صوبوں کی زنجیر، وزیر اعظم اگر ایسی کوشش کرتے ہیں کہ پنجاب سے باہر ان کی مسلم لیگ کی اپیل بڑھے تو میں سمجھتا ہوں اسے ویلکم کرنا چاہیے۔ کتنا بنا پائیں گے، کتنا نہیں بنا پائیں گے، ابھی الیکشن دور ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ دوسری بات، مہادر جو ہیں بنیادی طور پر مسلم لیگی تھے، پاکستان کی تحریک میں ان کا بڑا لیڈنگ رول تھا، کسی اور پارٹی میں نہیں تھے، مسلم لیگ کے ساتھ ہی رہے، اور اگر وہ اپنی جماعت کی طرف واپس آتے ہیں ان میں سے کچھ لوگ تو یہ اچھی بات ہوگی، کوئی بری بات نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں، میں تو اسے اس تناظر میں دیکھتا ہوں، اور جو باتیں کی ہیں حسن نثار صاحب نے میں ان کی پوری تائید کرتا ہوں، اور انہوں نے بڑی اچھی اور مثبت تجزیہ کیا ہے۔ یہ اب آئے ہیں، پہلے کیوں نہیں آئے، بعد میں آئے، اب آ گئے تو ٹھیک آ گئے ہیں۔ وہ کتنا کامیابی حاصل کریں گے، کتنا نہیں کر پائیں گے، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنا وہاں پہ زور دیتے ہیں، وقت دیتے ہیں، اور عوام کس طرح رسپونڈ کرتے ہیں، یہ ایک اور علیحدہ بات ہے۔ آپ ہاں کا آپشن لیں۔ ٹھیک، ہمارے سوال کے جواب میں کہ مسلم لیگ نون شہر کی سیاست میں جگہ بنا پائے گی، کراچی کے معاملات میں دلچسپی دیکھتے ہوئے ہم نے سوال سامنے رکھا ہے، ہمارے سامنے 4 نہیں اور 2 ہاں کے آپشن، حسن نثار اور امتیاز عالم ہاں کا آپشن لے رہے ہیں۔ حسن زن حسن نثار کرنا چاہیے جب تک مکمل طور پر نظریہ ضرورت اگر سامنے نہیں آ جاتا۔ آپ نے آج کا پروگرام دیکھا، اپنا فیڈ بیک ہمیں بھیج سکتے ہیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔